कभी याद आऊं तो पूछना जरा अपनी फुर्सते शाम से। कभी याद आऊं तो पूछना जरा अपनी फुर्सते शाम से। किसे इश्क था तेरी जात से, किसे प्यार था तेरे नाम से। और जरा याद करके वो कौन था जो कभी तुझे भी अजीज था। जरा याद कर के वो कौन था जो कभी तुझे भी अजीज था। मगर ऐसा जुर्म था कौन सा, गए हम दुआओ सलाम से। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मीर की एक बहुत ही खूबसूरत और अहम गज़ल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस तरह के गज़ल आते हैं तशरीह के लिए। अभी आपने देखा रिसेंटली ही वो गज़ल आई तशरीह के लिए कि फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो ये गज़ल भी कुछ वैसी ही है। तो ये आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि नेक्स्ट इम्तहान में आप देखिएगा, ये पूछेगा, भले अगले ना सही उसके अगले ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं नए बच्चों को बता दूं कि आपके सिलेबस में जो किताब है वो ये किताब है। ये नहीं कि कोई भी किताब पढ़ने लग जाए। मीर के 6 दवावीन है, दीवान की जमा दवावीन है, 6 दवावीन है। लेकिन आपको ये बुक पढ़नी है। एक तो फारसी में भी है, तो आप देखिए कि ये बुक पढ़नी है आपको, इंतखाब कलाम मीर। और इसको मौलवी अब्दुल हक जो कि बाबा उर्दू थे उन्होंने एडिट किया है। तो यही बुक पढ़नी है आपको, ये नहीं कि कोई सा भी पढ़ लिया और कहीं से भी पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से ये किताब छपी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे यही आपका सिलेबस है और ये देखिए, है ना। एडिटर कौन है, अब्दुल हक साहब होने चाहिए। तो यही आपको किताब पढ़नी है। ये नहीं कि कोई भी किताब पढ़ लिया, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि किसी भी किताब से नहीं आएगा, बस इसी किताब से आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, गज़ल पे चलते हैं। ये जो है 141 पेज नंबर पे है, रेख्ता पर किताब है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रेख्ता पर आप देख लीजिएगा। मैं भी वहीं से लाया हूँ, मैं भी वहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के लाया हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। बहुत ही अहम गज़ल है, इतनी सी गज़ल है, तो फास्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, रवानी तसलसल है और बहुत ही मज़े की ये गज़ल है। पहला शेर देखिए, मतला का शेर है। कह रहा है कि तेरे तेरे बंदे हम हैं, खुदा जानता है, खुदा जाने तू हमको क्या जानता है। तेरे बंदे हम हैं, खुदा जानता है, खुदा जाने तू हमको क्या जानता है। बंदा किसको कहते हैं? बंदा बंदा कहते हैं कि गुलाम को बंदा कहते हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो बंदा लफ्ज़ इबादत से निकला है। जैसे इबादत करना किसी की, तो उसको हम कहते हैं कि हम बंदा है, माबूद है। लेकिन जनरल टर्म में आप देखेंगे बंदा गुलाम को कहते हैं। कि वैसे भी सुनने में मिलता होगा, अरे 2 बंदे थे वहाँ पर, तो 2 बंदे थे। दिल्ली में लोग वैसे ही बंदा और बंदी बोलते हैं। अरे तुम्हारी बंदी है क्या? हाँ मेरी बंदी है। तुम्हारी बंदी को वहाँ देखे थे उनके साथ। बंदा और बंदी, तो आप समझ गए होंगे कि तेरे बंदे हम हैं, खुदा जानता है। शायर अपने महबूब से कहता है, महबूब मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा आदमी हूँ, तेरा अपना हूँ। ठीक है, और तेरा गुलाम हूँ। ये कौन जानता है? खुदा जानता है। ठीक है, ये खुदा जानता है। और खुदा जाने तू हमको क्या जानता है, मतलब बहुत वैसा डिफिकल्ट नहीं है जैसा कि गालिब वगैरह के यहाँ है, तो वैसा नहीं है। हालांकि मीर की भी कुछ गज़लें हैं, मीर की भी कुछ गज़लें ऐसी हैं कि जो कि डिफिकल्ट है। आपको मतलब किसी उस्ताद से समझना पड़ेगा, उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो है ये जो गज़ल है ये थोड़ी आसान है। तो आसान गज़लें ही कई बार पूछता है। तो देखिए कि खुदा जाने तू हमको क्या जानता है, कि ये मुझे मालूम नहीं है, खुदा जाने कि तू हमको क्या जानते हो। ठीक है, मैं तो तुम्हारा बंदा हूँ, ये खुदा जानता है। नेक्स्ट चलिए, कोई बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए कि नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, जिसे ज़ौक़ है वो मज़ा जानता है। नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, सीधी सी बात है, इश्क का जो दर्द है ना वो लज्जत से खाली नहीं है। जिसे ज़ौक़ है वो मज़ा जानता है। ज़ौक़, जिसको इश्क की लज्जत का ज़ौक़ है, यानी कि जो जिनको के इश्क करने का ज़ौक़ है, ज़ौक़ और शौक़ जानती हैं, तो जिनको इश्क का ज़ौक़ है और इश्क में जो लज्जत है, तो उस लज्जत का शौक़ जो रखता है, ज़ौक़ जो रखता है, वो इसका मज़ा जानता है।
اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ نہیں عشق کا درد لذت سے خالی، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ فاسٹ چل رہا ہوں، کچھ ویسا ہے نہیں، بہت ڈیفیکلٹ۔ دیکھیے آگے دیکھیے، گہے زیر برقع گہے گیسوؤں میں غرض خوب وہ منہ چھپا جانتا ہے۔ گہے زیر برقع گہے گیسوؤں میں غرض خوب وہ منہ چھپا جانتا ہے۔ کہہ رہا ہے شاعر میرا محبوب جو ہے نا وہ منہ کو چھپانا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ کبھی برقعے میں منہ چھپا لیا، گہے مطلب کبھی، اور کبھی گیسوں میں منہ چھپا لیا، جو بال لمبے لمبے ہے تو اس بال سے اپنا منہ چھپا لیتا ہے۔ غرض خوب وہ منہ چھپا جانتا ہے۔ منہ چھپانے کا جو آرٹ ہے ان کو خوب آتا ہے، بہت اچھے سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت اچھے سے منہ چھپانے جانتا ہے۔ کبھی برقعے میں چھپا لیا، کبھی جو ہے گیسو میں چھپا لیا۔ اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ گہے زیر برقع گہے گیسوؤں میں غرض خوب وہ منہ چھپا جانتا ہے۔ دیکھیے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے جان ہے آپ ساہی فریبی، دعا کو بھی میری دغا جانتا ہے۔ مجھے جان ہے آپ ساہی فریبی، آپ ساہی، آپ مطلب اپنے جیسا، میرا جو محبوب ہے نا وہ مجھ کو بھی اپنے جیسا ہی فریبی جانتا ہے۔ جیسا وہ خود فریبی ہے ویسا ہی مجھے بھی جانتا ہے کہ یہ بھی ویسا ہی فریبی ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں ایک چور دوسرے کو چور ہی سمجھتا ہے۔ اگر آپ سیدھے سادے رہیں گے تو آپ سامنے والے کو بھی اپنے جیسا سمجھیں گے، انسانی فطرت ہے، یہ بھی میرے جیسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے، یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے جان ہے آپ ساہی فریبی، میرا محبوب جو ہے میرے کو بھی اپنے جیسا ہی فریبی سمجھتا ہے، دعا کو بھی میری دغا جانتا ہے۔ اگر میں دعا بھی دیتا ہوں تو یہ سوچتا ہے یہ دغا دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں دیکھیے کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ جفا اس پہ کرتا ہے حد سے زیادہ، جفا اس پہ کرتا ہے حد سے زیادہ، جنہیں یار اہل وفا جانتا ہے۔ میرے محبوب کی خاص بات یہ ہے کہ جن کو وہ اہل وفا جان لیتا ہے، اہل وفا یعنی وفا والے، تو جن کے بارے میں محبوب یہ جان لیتا ہے کہ یہ بندہ تو بالکل مرتا ہے میرے اوپر، یہ تو میرے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ تو میرا دیوانہ مجنوں آوارہ ہو گیا، میرے بغیر تو یہ جی نہیں سکتا ہے، تو اس پر میرا محبوب اور بھی زیادہ جفا کرتا ہے۔ جفا، وفا کا اپوزٹ جفا ہے۔ جفا آپ ایسے سمجھ لیں کہ ظلم کرنا، اگنور کرنا، ان کی کوئی ویلو نہیں دینا، تو جفا کا الٹا جو ہے وفا کا الٹا جفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جفا اس پہ کرتا ہے حد سے زیادہ، جنہیں یار اہل وفا جانتا ہے۔ تو کلیئر ہی ہوگا، کوئی اس میں کلاکاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے آگے اس شعر میں دیکھیے، لگا لے ہے جھمکے دکھا کے اسی کو، لگا لے ہے جھمکے دکھا کے اسی کو، جسے مغ بچہ پارسا جانتا ہے۔ لگا لے ہے جھمکے دکھا کے اسی کو، میرا محبوب جھمکے لگا لیتا ہے، جھمکے کان میں ہی لگاتا ہے لوگ، مطلب محبوب لگاتا ہے۔ محبوب مذکر ہے، محبوب کوئی مؤنث نہیں کہ محبوب لگاتی ہے ایسا بولیں گے، نہیں، محبوب مذکر ہے۔ لگا لے ہے جھمکے دکھا کے اسی کو، کس کو دکھا کر کے میرا محبوب جو ہے کان میں جھمکے لگا لیتا ہے، تو اس کو دوسرے مصرے میں کہا گیا جسے مغ بچہ پارسا جانتا ہے۔ مغ بچہ ایک لفظ ہے، پتہ نہیں آپ پریچت ہیں یا نہیں، پریچت ہندی ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ملاقات مغ بچے سے ہوئی ہے یا نہیں، خدا کرے کہ نہ ہو تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغ بچہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغ بچہ کہتے ہیں کہ شراب خانے میں شراب پلانے والے جو ہوتا ہے، جیسے کوئی لڑکا، عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے بہت ہی ہینڈسم سا لڑکا شراب پلاتا ہو لوگوں کو، پیک بنا کے دیتا ہو، لڑکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکی نہیں ہوتی ہے۔ لڑکا ہوتا ہے، وہ ہینڈسم ہوتا ہے، وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ خود شراب نہیں پیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مغ بچہ جو ہے خود شراب نہیں پیتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی شراب خانے میں لوگ آتے ہیں شراب پینے کے لیے، مے خانے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سبوں کو شراب پلانا، اور عموماً وہ ہینڈسم ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، وہ خود شراب نہیں پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ جسے مغ بچہ پارسا جانتا ہے، جو لڑکے ہوتے ہیں، نوعمر لڑکے ہوتے ہیں،
شراب خانہ میں جس کو مغبچہ کہا جاتا ہے، اور پارسا کہتے ہیں کہ نیک ایماندار متقی پرہیزگار پارسا انسان، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے، لگا لے ہے جھمکے لگا لے ہے جھمکے دکھا کے اسی کو، کن کو؟ مغبچہ کو اور پارسا کو۔ اگر کوئی مغبچہ ہو جن کے بارے میں بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ شراب وراب نہیں پیتا، یہ شریف انسان ہے، ان کا کام بس پلانا ہے شراب، یہ خود شراب نہیں پیتا ہے، اور بہت پارسا ہے۔ پارسا ہے مطلب کہ ویسا ہے کہ کوئی اس طرح کا غلط کام نہیں کر رہا ہے، پارسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا کہ ایسے لوگ جو کہ نیک اور شریف، ویسے لوگ ایماندار لوگ ہیں، تو ان کو دکھا کر کے میرا محبوب جو ہے بن سنور کرتی ہے، کان میں جھمکے لگا لیا، فل میک اپ میں جو ہے ان کو دکھاتی ہے، اپنا 16 شرنگار کر کے ان کو دکھاتی ہے۔ کن کو؟ جن کے بارے میں یہ کنفرم ہے یہ پارسا ہے، یہ جو ہے عشق فرمانے والا ہے نہیں، یہ مغبچہ ہے، ان کا کام بس ہے کہ شراب پلانا ہے، یہ خود شراب نہیں پیے گا، اور یہ بہت پارسا ہے، نیک ایماندار متقی اور پرہیزگار انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو دکھا کر کے اور میرا محبوب جو ہے بن سنور کرتی ہے، جھمکے لگاتی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے، اگر آپ نے کسی بھی لڑکی ہی بول دیتا ہوں، کیا برا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو بہت زیادہ تاک جھانک کرنا شروع کر دو، وہ بھاؤ کھانے لگے گا، ارے یار یہ تو ہم کو بہت دیکھتا ہے، ہم کو لائن مار رہا ہے، ہم کو پسند کر رہا ہے، ہم کو گرل فرینڈ بنائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا ان کے دماغ میں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے اگنور کیا، بالکل مت دیکھیے، سامنے سے گزر جائے ان کو مت دیکھیے، خوب اگنور کریے، تو وہ جو ہے بڑا مطلب چھمک چھمک کے آئے گی آپ کے آگے، مارے ہم کو کیوں نہیں دیکھا یار، ہم کو تو زمانہ دیکھتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے، تو ہم کو نہیں دیکھا۔ ایک جاپانی کہاوت ہے کہ لڑکی کو آپ جتنا اگنور کریں گے وہ اتنا جو ہے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی، یہ جاپانی کہاوت ہے۔ دیکھیے یہاں پہ شاعر اسی بات کو کہا گیا ہے، اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ لگا لے ہے جھمکے دکھا کے اسی کو، جسے مغبچہ پارسا جانتا ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھیے کہ اسے جب نہ تب ہم نے بگڑا ہی پایا، یہی اچھے منہ کو بنا جانتا ہے۔ اسے جب نہ تب ہم نے بگڑا ہی پایا، جب نہ تب یعنی جب بھی میں نے دیکھا تو محبوب کو بگڑا ہی پایا۔ بگڑا پایا مطلب یہ ہوا کہ منہ بنا کے رکھنا، ویسا کرنا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ملے تو اسمائل دینا، مسکرا کے بات کرنا، ویسا نہیں، وہ بہت ٹسن میں اور بہت ویسا رہنا، بہت ایٹیٹیوڈ دکھانا، اتراپن جو ہوتا ہے نا، تو ویسا ہی میں نے پایا محبوب کو۔ اسے جب نہ تب ہم نے بگڑا ہی پایا، چہرے کو بگاڑ کے رکھنا، منہ بنا کے بیٹھنا، کسی سے بھی ہنس کے مسکرا کے بات نہیں کرنا، گھمنڈ میں رہنا، ٹھیک ہے، تو ویسا میں نے پایا، اور یہی اچھے منہ کو بنا جانتا، اور میرا محبوب کو یہ لگتا ہے کہ میرا منہ تو بہت اچھا بنا ہوا ہے، اور اسی کا نام اچھا منہ ہے، یہی اچھے منہ کو بنا جانتا ہے مطلب محبوب کو لگتا ہے کہ میرا منہ جو ہے بہت اچھا، میں تو کوئی گھمنڈ میں نہیں ہوں، اور میں تو کوئی ویسا اترا نہیں رہا ہوں، تو ایسا میرا محبوب سوچتا ہے کہ میرا منہ جو ہے بہت اچھا ہے، میرے اندر کوئی گھمنڈ نہیں ہے اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے، میں تو بہت اچھے سے ہنس کے مسکرا کے سموں سے بات کرتا ہوں، ایسا میرے محبوب کو لگتا ہے۔ لیکن میں نے جو اپنے محبوب کو دیکھا تو میں نے یہی پایا کہ ہمیشہ منہ بنا کر کے گھمنڈ میں رہنا، خود بہت زیادہ جو ہے ایٹیٹیوڈ دکھانا، بہت ویسا رہنا کہ بھائی ہم تو بہت بڑے گھمنڈی ہیں، تو اس طرح سے میں نے پایا۔ تو اسی بات کو شاعر نے اپنے شاعرانہ انداز میں کہا ہے کہ اسے جب نہ تب ہم نے بگڑا ہی پایا، یہی اچھے منہ کو بنا جانتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ میرا منہ بہت اچھا، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ دیکھیے آخری مقطع کا شعر ہے، شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، کہا ہے کہ جہاں میرا عاشق ہوا خار ہی تھا، جہاں میرا عاشق ہوا خار ہی تھا، خار کو کیسے لکھا؟ خار ہی تھا، یہ سودائی کب دل لگا جانتا ہے۔ یہ جو خار ہے، اس خار کا مطلب ذلیل و خوار ہونا، رسوا ہونا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، اور ایک خار ایسے ہوتا ہے جس کو کانٹا بھی بولتے ہیں۔ تو جہاں میرا عاشق ہوا خار ہی تھا، یہ سودائی کب دل لگا جانتا ہے، دونوں لفظ رکھ کر کے ایکسپلین ہو سکتا ہے، لیکن یہاں چونکہ خار استعمال ہوا ہے تو اسی کو سمجھ کر کے ہم لوگ سمجھیں گے۔ کہا گیا کہ جہاں میر عاشق ہوا خار ہی تھا، جہاں میر نے عشق کیا، جب بھی عشق کیا، وہ کیا ہوا؟ وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا، ٹھیک ہے، لوگ اس پر ہنسا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جہاں میر عاشق ہوا، جہاں بھی میر صاحب عاشق ہوا،
کیا تھا، خار ہی تھا، ان کو ذلت ہی نصیب ہوئی، ان کو جو ہے رسوائی ہی ملی۔ جہاں میرا عاشق ہوا خار ہی تھا، یہ سودائی کب دل لگا جانتا ہے۔ سودائی، سودائی کا مطلب یہ نہیں کوئی سودائی کر رہا ہو، تجارت کر رہا ہو تو سودائی ہو گیا، ایسا نہیں۔ مطلب سودائی کہتے ہیں کہ پاگل، دیوانہ، مجنوں، آوارہ، ٹھیک ہے، اس طرح کا انسان کو سودائی کہا گیا۔ تو میر صاحب خود کے لیے سودائی یوز کیے ہیں۔ یہ سودائی کب دل لگا جانتا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم کب دل لگا جانتے، یعنی کہ ہمیں دل لگانا کب آتا ہے، ہمیں تو دل لگانا آتا ہی نہیں۔ جہاں بھی گئے دل لگانے کے لیے، اتنی ذلت ملی، اتنی رسوائی ملی، اور اس طرح سے لوگوں نے مجھے ذلیل کیا کہ میں تو پتہ ہی نہیں چلا مجھے کہ یار دل کیسے لگاتے ہیں اور کس طرح سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں میرا عاشق ہوا خار ہی تھا، یہ سودائی کب دل لگا جانتا ہے۔ تو یہ سودائی جو یعنی میر صاحب خود کے بارے میں بول رہا ہے کہ ہمیں جو ہے کہیں پر ایسا نہیں ملا کہ مجھے محبت ہوئی ہو، میں نے پیار کیا ہو اور وہاں پہ مجھے بہت زیادہ عزت مل گئی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے مجھے دل لگانے آتا نہیں، میں سیکھ ہی نہیں سکا، لوگوں نے سیکھنے ہی نہیں دیا، اتنا ذلیل کیا، اتنا رسوا کیا، میں وہاں سے نکل لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی غزل تھی دوستو، اور یہ اہم غزل ہے، میں آخر میں بول رہا ہوں یہ ایک اہم غزل ہے۔ یہاں سے جو ہے آپ کو آ سکتا ہے امتحان میں 4-5 اشعار دے دے گا اور کہے گا تشریح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔